अस्सलाम वालेकुम। व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद के नए एपिसोड के साथ हाजिर खिदमत हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज भी कुछ ख़बरों पे तज्जिया वही हुआ जिसका हमने आज से एक हफ़्ते पहले भी कहा था और पिछले वीलॉग में भी कहा आपको कि पीटीआई जो है यहाँ से पंजाब से अपनी जो है कामयाबी हासिल नहीं कर पाएगी। और पख्तूनख्वा के हवाले से भी मैंने बताया था आपको, खैबर पख्तूनख्वा में जब हमने ये कहा था कि वहाँ पर इनके अंदर इख्तलाफात हैं तो उस वक़्त भी लोग हम पर नाराज़ हुए। और जब हमने परसों कहा था ये बात कि पीटीआई यहाँ से लूज़ करेगी तो भी लोग सारे मुझ पर गर्म हो गए और उन्होंने कहा कि जी फैसल साहब आपका तजिया गलत है। आप किसी ने कहा खुश फहमी में, किसी ने कहा गलत फहमी में। भाई बात खुश फहमी गलत फहमी की नहीं होती, बात ये होती है कि हक़ायक़ नज़र आ रहे होते हैं। हमें इमरान खान साहब से या पीटीआई के किसी कैंडिडेट से हमें कोई बुग़्ज़ नहीं है। हम तब्दीली के साथ हैं। हम खुद चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो स्टेटस को है टूटे, लेकिन उसके लिए फिर हमारा फ़र्ज़ भी होता है कि हम जो हैं ख़राबियों की निशानदेही करें। अगर हम ख़राबियों की निशानदेही नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि हम जो हैं बेईमान हैं। हमें किसी की खुशी तजिया निगार जो होता है ना, गैर जानिबदार तजिया निगार, उसका काम ये होता है कि वो गैर जानिबदाराना तौर पर जो आपकी जिसको आप पसंद करते हैं उसको भी, जिसको आप नापसंद करते हो उसको भी, दोनों पर गैर जानिबदार बात करें। मैंने आपको पहले उस वक़्त कहा था और याद होगा जो लोग मेरे वीलॉग को सुनते हैं, मैंने बहुत पहले ये बात कही थी कि उस्मान बुज़दार साहब को हटाया जाए। बुज़दार साहब नहीं चला सकते। मेरे वीलॉग्स पुराने आज से 5-6 महीने पहले पड़े हुए हैं और मैंने ये भी कहा था कि बुज़दार साहब को हटाने का फ़ैसला हो गया है। 2 बार उस्मान बुज़दार को हटाने का फ़ैसला हुआ था, लेकिन क्या कर सकते हैं कि कुछ मामलात ऐसे होते हैं। मैंने बताया भी था उसमें कि बुज़दार साहब की जो अपनी मिसेज़ हैं और एक गुजरांवाला के जो एमपी हैं उनकी मिसेज़ हैं और हमारी जो खातून अव्वल हैं, उनके दरमियान जो है ना बड़ी अच्छी दोस्ती है। वो दोस्ती जो है ना हमेशा आड़े आई है बुज़दार साहब को हटाने के जो फ़ैसला था उसके ऊपर। और मैंने बारहा ये बात कही थी कि ये अगर इस दोस्ती को अगर आपने की वजह से अगर आपने बुज़दार को नहीं हटाया तो आपको इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। ये नुकसान आपने देखने शुरू कर लिए हैं। बुज़दार साहब जो काम कर रहे थे ना बुनियादी तौर पर, ये अब जो कुछ हुआ है ना, ये क्या हुआ है? ये इसमें तमाम बुज़दार साहब की नाअहली है। अब आप मुझे बताइए कि बुज़दार साहब ने सारी तवज्जो काहे पे रखी हुई थी? इमरान साहब को खुश करने की कि मैं मुस्लिम लीग नवाज़ के तोड़ रहा हूँ कैंडिडेट। मैंने ये बात पहले भी आपको कही थी और बताता रहा हूँ। ठीक है वो कर रहे हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर ये काम बुज़दार साहब का नहीं है। इस काम के लिए जहांगीर तरीन साहब बहुत अच्छे हैं। जहांगीर तरीन साहब ये काम बेहतरीन कर सकते हैं, क्योंकि वो वैसे भी सारे बाहर से जितने भी सियासी कंटुट्टे थे उनको पैराशूटर्स को उन्होंने जमा किया था ना, तो वही उनको कंट्रोल रख सकते हैं। ये बता दूँ, जहांगीर तरीन रख सकते हैं, क्योंकि जहांगीर तरीन जिस पे पैसा लगाते हैं ना, वो एक अगर किसी को कॉफ़ी भी पिलाई ना तो उसकी भी उनके पास पर्ची है जहांगीर तरीन के पास। जहांगीर तरीन दिखा सकते हैं कि एक ये देखो जनाब, ये फ़लाँ कैफ़े में आपने मेरे साथ न्यूयॉर्क के अंदर ये, या फ़लाँ होटल में, या फ़लाँ जगह, आप समझ रहे मेरी बात। वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये काम उनके लिए करना था। बुज़दार साहब की बस की बात ही नहीं है पंजाब को चलाना। नतीजा क्या हुआ कि आज आपने सारे मामला देखे कि वो दोनों सीटें जो हैं वो आप हार गए। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा सबसे बड़ी, एक तो ये चीज़ हुई, दूसरे में सबसे बड़ी अहम चीज़ ये थी कि जो आपने कैंडिडेट लिया, कैंडिडेट आपका हमारा गलत था। मलही साहब को टिकट दे दिया गया। मलही साहब पहले हार चुके हैं। हारे हुए कैंडिडेट को टिकट देना मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी। इनको चाहिए था, फिर वही बात आ जाती है कि यहाँ टिकट देने के ऊपर ही जो है मतलब सिफारिशें हुई और सिफारिशों की बुनियाद के ऊपर टिकट दिया गया। नतीजा क्या हुआ कि आपके सामने है। इसी तरह नौशेरा के अंदर जो हुआ, जो कुछ हुआ, तो नौशेरा पीटीआई का अपना होमलैंड था। वहाँ पे पीटीआई की ऑलरेडी सीट थी, पीटीआई वहाँ से जीती हुई थी। उसके बावजूद वहाँ से कैसे नवाज़ लीग जीत गई? इसका मतलब ये हुआ कि जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो बात हमने कही थी कि पीटीआई के अंदर ग्रुप बंदी है, वो भी सामने आ गई। तो इन तमाम चीज़ों को दुरुस्त करना होगा। इलेक्शन के तरीके से लड़ना होगा। ज़िमनी इलेक्शन जो होते हैं उसका बड़ा तरीक़ेकार मुख्तलिफ होता है। मैं चूँकि खुद प्रैक्टिकली पॉलिटिक्स में रहा हूँ, ज़िमनी के लिए तरीक़ेकार ये करना चाहिए था इन लोगों को। मैंने पहले भी कहा था कि ये लोग यहाँ बैठ के रोज़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ नहीं होता था। जब आपको पता था कि ज़िमनी होने वाले हैं और ऐसे ज़िमनी इलाका जिसमें कि ऐसा ज़िमनी इलेक्शन जिसके अंदर पहले मुखालिफ पार्टी आपकी रही हो, तो ज़िमनी की तारीख के अनाउंस होने से कम 2 महीने पहले आपके पार्टी के लीडरों को चाहिए था या नुमाइंदों को चाहिए था कि उस हलके में जाते, वहाँ पर जाके जो तरीक़ेकार होता है, गाँव के लोग हैं ना, सारे गाँव के लोगों में जाके उनको बैठ के बताते कि ये देखिए ये मुस्लिम लीग नवाज़ ने, ये जरदारी ने ये लूटा है, ये आपको महंगा। वो तरीक़ेकार जो होता है, एक छोटा सा कागज़ होता है, जाके समझाते हैं उनको अपनी ज़बान के अंदर। गांव के अंदर आपको पता है, गांव के अंदर तो हमारा ज़्यादातर बेसिकली हमारा ज़्यादातर 75% हमारा देही इलाका है। तो गांव के लोगों को जाके समझाया जाता है। छुट्टी के दिन किसी दिन बैठते हैं, थोड़ी जगह मुख्तलिफ
ایک ایک گاؤں کے اندر 50-50 آدمی کو بھی اگر آپ اکٹھ کر لیتے ہیں جا کے، بڑے لوگ کنونس ہوتے ہیں، لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں. لیکن آپ اس کی جگہ بیٹھ کے پی ڈی آئی کے اندر انتہائی نستعلیق قسم کی اردو بول کر اور جناب یہ اپنا وہ کر دیں، تو ایسے بھائی اس طرح الیکشن نہیں لڑے جاتے. الیکشن لڑنے کے لیے خاص طور پہ الیکشن لڑنا جو نا، اس کے لیے باقاعدہ ایک انجینئرنگ، یہ بھی ایک انجینئرنگ ہے. اور خاص طور پہ ضمنی، اور ایسا ضمنی جس میں کہ آپ کا پہلا آپ کا اوپیننٹ جیت چکا ہو، اس ضمنی کو سیٹ نکالنے کے لیے بڑی انجینئرنگ کرنی پڑتی ہے، پولیٹیکل انجینئرنگ کرنی پڑتی ہے. وہ آپ نے نہیں کی. اس طرح نہیں ہوتا. بس بزدار صاحب نے وہ ٹچا پن بعد میں کر دیا کہ ادھر سے وہ اس کو ہٹا دو، اس کو ٹیلی فون کر دو، اس کو دھمکا دو. اس طرح نہیں ہوتا. یہ کام تو عمران خان صاحب اس کام کے سخت خلاف ہیں. تو بنیادی طور پر یہ سارا کام سارے آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ جناب وہ بندوقیں لے کے پھرتے رہے. جب مریم نواز نے یہ کہی تھی بات کل قریام کہ یہ جو ہے یہ الیکشن نہیں ہے، یہ بلکہ ایک جنگ ہوگی، جب مریم نواز نے یہ بات کہہ دی تھی تو بزدار صاحب کو چاہیے تھا کہ فوری طور پر فل اٹینشن دیتے، آئی جی کو بلایا جاتا، خاص طور پر بریفنگ دی جاتی، پورا کمپلیٹ ہوتا کہ جناب ہر چیز کو جتنے بھی ہیں مطلب وہاں پہ آپ کے جو پولنگ ایجنٹس ہیں، آر اوز ہیں وغیرہ، سب کی پوری فل صحیح ان کے اوپر ان کی مانیٹرنگ کی جاتی کہ کوئی غیر متعلقہ آدمی، کوئی اسلحہ، کچھ نہیں ہوا. بھائی وہ نارملی جو پولیس والے تھے ان کو لا کر بھیجیے، اور آپ نے دیکھا جتھے کے جتھے آئے، فائرنگ کی، اور کام دونوں طرف سے ہوا. میں بتا دوں آپ کو، میں آپ کو تصدیق کر بتا رہا ہوں، مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی ہوا ہے اور پی ٹی آئی کی طرف سے بھی ہوا ہے. مسلم لیگ نون نے بدماشی کی، پی ٹی آئی نے بعد میں تھوڑا سا اس کو جیتنے کے لیے جو اسے کہتے ہیں نا، جو وہ جو اس میں لفظ استعمال کیا ٹچے پن والی حرکت، وہ ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی. بنیادی طور پر یہ بہت غلط ہوا ہے اور اسلحے کی نمائش ہوئی. آپ نے دیکھا 2 لوگ جان سے چلے گئے. اگر اس طرح الیکشن ہوں گے تو یہ انتہائی افسوسناک بات ہے. بہت سے لوگ جو ہمیشہ کہتے ہیں اور سوشل میڈیا پر بھی فوج کے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ فوج کو ہٹا دو، فوج کو بارڈر پہ ہونا چاہیے تھا. اگر فوج ہوتی تو کل یہ کام نہ ہوتا. فوج کو بکسے نہیں بھرتی. فوج کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بکسے لے آ کے متعلقہ دفتر تک بھائی وہ پہنچا دیتے ہیں، سمجھ گئے. لیکن کل فوج نہیں تھی، لوگ بیچارے جان سے چلے گئے، 8-10 افراد زخمی ہو گئے. اگر اس طرح آپ الیکشن کریں گے تو ایک حلقے میں اگر یہ حال ہوگا تو پاکستان کے کتنے حلقے ہیں، حساب لگا لیں کتنے زخمی ہوں گے اور کتنے مارے جائیں گے. تو یہ بھی عمران خان صاحب کو دیکھنا ہوگا کہ آئندہ الیکشنوں کے اندر، الیکشن کے آنے سے پہلے اسلحے کو پاکستان میں کنٹرول کیا جائے. اسلحہ بے انتہا ہو رہا ہے اور پنجاب کا حال بالکل خراب ہے. اب پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بزدار کو ہٹا دیں آپ، ورنہ جس طرح خیبر پختونخوا کے اندر حالات خراب ہوئے ہیں، پی ٹی آئی کے اندر، پنجاب کے اندر بھی اختلافات ہیں. میں بتا رہا ہوں آپ کو، بزدار صاحب کو ہٹائیں. بزدار صاحب نہیں چلا سکتے. اور آج آپ دیکھ لیں توشہ خانے کے پاس کیا، وہ توشہ خانے کو لوٹنے کے لیے آئے تھے. آج جو لوگ آئے تھے نا وہاں پہ، بنیادی طور پر وہ صرف 4-5 نہیں تھے، وہ بہت سارے لوگ تھے. 5-7 بندوں کو تو مار دیا. جو میرے پاس اطلاعات ہیں وہ یہ توشہ خانوں کو ہو سکتا ہے کہ لوٹنے کے لیے آئے ہوں، کیونکہ توشہ خانے کے اندر بہت بڑی رابری ہونی تھی اور وہ آئے اور مار پیٹ کے چلے گئے. یہ کیسا چیف منسٹر ہے بھائی. تو اس سے بہتر تھا کہ عمران خان صاحب، اس سے بہتر ہے وہ چودھری صاحب جو ہیں، ہمارا چودھری گروپ جو ہے ہمارا مسلم لیگ کاف کا، ان کے کسی آدمی کو لے کے کم از کم ان کے ساتھ کسی کو اگر چیف منسٹر بنا سکتے ہیں بنا دیں. آپ کے اتحادی ہیں نا. تو یہ جو ہے پیراشوٹرز کے سارے معاملے اور یہ ٹکٹ دینے کے معاملے میں بارہا عمران خان صاحب کو کہتا رہا ہوں کہ اس معاملے کے اندر تھوڑا سا وائڈر کریں. جو آپ کے گرد جو شہد کی دلدل جن لوگوں نے لگا رکھی ہے نا، ان کے مشورے سے ہٹیں تھوڑا سا. کل جو عمران خان صاحب کسانوں کے پاس گیا، بہت اچھا، بہت زبردست جیسچر آیا. یقین کریں آپ، میرے سے وہاں سے لوگوں نے مجھے ڈی ایم کیے، مجھے ای میل بھی آئی لوگوں کی. کچھ لوگوں نے بتایا کہ حالانکہ وہاں کئی لوگوں سے نہیں ملے، غریب کسانوں سے ملے، لیکن اس علاقے لوگوں نے کہا کہ اس کا اتنا اچھا اثر ہوا ہے. لوگ بڑے خوش تھے کیونکہ عمران خان صاحب نے جا کے بات سنی، چھوٹی چھوٹی باتیں، لوگوں کو خوشی ہوئی. ہر ایک سے تو نہیں ملے لیکن لوگوں کو پتہ لگا کہ ہمارا لیڈر ہمارے درمیان آیا تھا اور ہم نے اس کو کنوے کیا ہے. تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ ماسز کے اندر جائیں، لوگوں سے ملیں. ٹیلی فون پہ بیٹھ کے بات کرنے سے یا تقریریں کرنے سے آپ لوگوں تک نہیں پہنچ سکتے. تو یہ ایک ساری چیز تھی، اس کے اوپر آپ کو چاہیے کہ آئندہ پی ٹی آئی کو غور کرے. اچھا، دوسرا میں بتا دوں کہ جہانگیر ترین صاحب کا اور زرداری صاحب کا بھی زبردست ٹاکرا چل رہا ہے. جہانگیر ترین صاحب کو مجبوری ہے، عمران خان صاحب نے لانچ کر دیا. حالانکہ جو طریقہ کار اب سینیٹ کے اندر ہو رہا ہے اس سے عمران خان صاحب ناراض ہیں. مطلب میرا عمران خان صاحب سے کوئی تعلق نہیں، لیکن عمران خان صاحب اس طریقہ کار کے سخت خلاف ہیں. لیکن چونکہ اب وہ طریقہ کار وہی چل رہا ہے اور زرداری صاحب نے پیسے کا منہ کھول دیا ہے، تو جہانگیر ترین صاحب کو بھی لایا گیا ہے، وہ بھی متفق ہیں. اور کل کے الیکشن کے بعد جو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پی ڈی ایم کا تھوڑا سا گراف بلند ہوا ہے. گو کہ پی ڈی ایم کے اندر کچھ لوگوں کی گرفتاری ہو سکتی ہے. میں آپ کو بتا دوں کل کے جو پرسوں ترسوں جنہوں نے الیکشن کیے ہیں اور آج جو کچھ معاملات ہوئے ہیں، ابھی میں نام نہیں لے رہا کس کے کہ ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ فوری طور پر اپنی ویڈیو کے لیے نام لے لیتے ہیں. نام نہیں لینا چاہیے، بنیادی طور پر وہ ہوشیار کرنے والی بات ہوتی ہے. کچھ لوگوں کی نگرانی شروع ہو گئی ہے تو بنیادی طور پر وہ گرفتار ہو سکتے ہیں. لیکن بہرحال پی ڈی ایم کا جو ہے تھوڑا سا گراف اوپر ہوا ہے. کل کے پوزیشن کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب نے زرداری صاحب کو کہا تھا کہ فوری طور پر آپ نواز شریف سے بات کریں اور ان کو کہیں کہ یہ جو الیکشن کے اندر جو کامیابی ہوئی ہے یہ ہمارے پی ڈی ایم کی وجہ سے ہوئی. ظاہر ہے انہوں نے کریڈٹ لینے کی کوشش کی. تو اور خیر آج زرداری صاحب نے نواز شریف سے بات کی، یوسف زئی گیلانی کی بھی بات کرائی، کیونکہ یوسف زئی گیلانی کے خلاف نواز شریف نے آپ کو بہت ساری باتیں کر دی تھی. تو ذرا تھوڑی سی صلح صفائی ہوئی، مبارکباد دی گئی. تو اس پہ بھی اب طے پایا ہے. آج جو گفتگو ہوئی طے پایا، اس کے اندر ایک بات چیت طے پائی کہ اب جو ہے
بھرپور طریقے سے، کیونکہ ان کو یہ سیٹیں جیتنے سے ان کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے، تو یہ طے پایا کہ بھرپور طریقے سے لانگ مارچ کیا جائے گا۔ اب لانگ مارچ کے اوپر پھر دوبارہ جو ہے فیصلہ ہو گیا ہے، اور ایک چیز یہ فیصلہ ہوا ہے، دوسرا ایک اور اہم چیز میں بتا دوں کیا چیز ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم نے ایک نئی حکمت عملی کی ہے کہ صدر پاکستان عارف الوی صاحب کو کے خلاف جو ہے باقاعدہ ایک مہم چلائی جائے، اور وہی کہا جائے کہ انہوں نے جو بھیجا تھا نا جو لیٹر جو عدلیہ میں جو اس کے ریفرنس جو بھیجا آرڈیننس کے، اس آرڈیننس کو ایشو بنایا جائے، ان کے خلاف امپیچمنٹ لائی جائے۔ اور ایک بات یہ بھی نواز شریف اور نے کہی ہے، ان کو ہدایت دی ہے زرداری صاحب کو کہ یہ اگر سپریم کورٹ اگر ہاتھ شو آف ہینڈ کے حوالے سے اگر کوئی بات کرتی ہے یا اگر کہیں اس کی حمایت آتی ہے تو سپریم کورٹ کے خلاف بھی، یعنی سپریم کورٹ کو بھی متنازع بنایا جائے، اور حتیٰ کہ ایک آئینی بحران پیدا کیا جائے تاکہ پھر ہمیں دوسرے طریقے سے کھل کھیلنے کی سہولت مل سکے۔ میں بارہا آپ کو کہتا رہا ہوں، یہ بات آپ سے 1 سال سے کہہ رہا ہوں کہ پی ڈی ایم جو بننے سے پہلے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ان کو غیر ملکی جو پاورز ہیں ان کی آشیرواد ہیں، اور ان کا قطعی طور پر یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ایشو کہ مہنگائی یہ سب باتیں فالتو ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندرونی حالات کو انتہائی طور پر خراب کرنا، سیاسی بحران پیدا کرنا، آئینی بحران پیدا کرنا، اور سول وار کی سچویشن پیدا کرنا۔ اور جو کل ہوا ہے ایک قسم کے وہ سول وار ہی کی بات نہیں نا، اگر کل دوسری طرف سے اسلحے چل جاتے تو کیا ہوتا، اور تو یہ سارے معاملات پیدا کر کے انڈرسٹ پیدا کرنا بنیادی طور پر ان کا کام تھا، اور اسی پہ یہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں عمران خان صاحب کو دیکھنی پڑیں گی۔ گو کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو مقابلہ ہوا ہے کل ٹھیک ہے، ہار گئے کوئی بات نہیں، نو پرابلم۔ عمران خان صاحب ایک اکیلے تھے ان کا کینڈیڈیٹ، اور ادھر سے 10 پارٹیاں تھیں، لیکن اگر یہ صحیح طریقے سے کام کر لیتے تو یہ معاملہ ہو سکتا تھا۔ بہرحال دیکھیے نتیجہ روک لیا گیا، کیا ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمیں جو ہے پی ٹی آئی والوں کو اس سے سوچنا ہوگا، پی ٹی آئی والوں کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، نمبر 1۔ اچھا، ایک تو یہ چیز ہو گئی۔ دوسری یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی تک جو میرے پاس آج تک اطلاع ہے وہ یہی ہے کہ سپریم کورٹ نے کی پوری کوشش ہے کہ اس کو روکنے کے لیے کوئی ایسا طریقہ کار اڈاپٹ کیا جائے جس کے بارے میں ہم شروع سے کہتے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے یہ بات کہی تھی کہ سپریم کورٹ کی کوشش ہے کہ وہ بھی چاہتی ہے کہ اس کو روکا جائے، یہ جو ہے نا اپنا پیسے لکھا لین دین، تو اس کے اوپر سپریم کورٹ کوشش کر رہی ہے، لیکن ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جس طریقے سے دباؤ آ رہا ہے اور جس طریقے کی باتیں کی جا رہی ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کھل کر کوئی ایسی بات نہیں کرے گی، لیکن کوئی نہ کوئی کوشش کرے گی کہ کسی طریقے سے اس کو کنٹرول کیا جائے۔ لیکن جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ بھی کمپرومائز ہے، الیکشن کمیشن کے اندر بھی بندے جو ہے پیپلز پارٹی اور نواز کے ہیں، اور جو کل کچھ ہوا ہے جو لوگ بھاگے ہیں، جن لوگوں نے بےایمانی کرائی ہے، اب دیکھیں نا وہ پریزیڈنگ آفیسر وہ بھاگا ہوا تھا، 23 پولنگ ایجنٹ غائب تھے، تو کس نے غائب کی تھی؟ ظاہر پولیس والوں کی یہ غائب کی تھے، تو وہ پولیس والے کس کے ہیں؟ پولیس والے جو ہیں بزدار صاحب کی نہیں سنتے، نہیں پولیس بھی تقسیم ہے، آدھے جو بالکل بزدار کے قریب ہیں وہ کچھ بزدار کی بات مانتے ہیں، زیادہ تر پنجاب پولیس کے لوگ ابھی بھی بات مانتے ہیں ان کی کیا کہتے ہیں نواز شریف کی۔ تو یہ سارے معاملات ہیں، ان کو دیکھنا پڑے گا۔ نوشہرہ کے اندر جو سیٹ گئی ہے اس کو آپ کو دیکھنا پڑے گا، اور دوسرا یہ جو ہے فوری طور پر جو ہے معاملات کو اس پر دیکھیں عمران خان صاحب، اور معاملات کو کیونکہ کل کا میں سمجھتا ہوں اس سے سیکھنا چاہیے۔ اور دوسری ایک بات جو سب سے اہم ہے کہ جو سینٹ کا الیکشن ہے، سینٹ کے الیکشن کا میں آپ کو آج بتا دیتا ہوں کہ آج سے 3 دن پہلے جب سے کہ جہانگیر ترین صاحب متحرک نہیں ہوئے تھے تو 10 سیٹیں جو تھیں ان کو خطرے تھیں کہ پی ڈی ایم توڑ کے لے جائے گی، لیکن ابھی بھی خطرہ یہ ٹلا نہیں ہے۔ 5 لوگوں کے نے ابھی بھی حلف دیا ہوا ہے ان کو کہ ہم آپ کو ووٹ دیں گے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ نے کوئی ایسا فیصلہ بنا دیا جس سے کہ تصدیق ہو سکتی ہے تو شاید ہو سکتا ہے کہ وہ معاملہ درست ہے، ورنہ یہ خطرہ ابھی بھی برقرار ہے، کیونکہ زرداری صاحب نے اور عمران خان صاحب نے، میں نے بتانا کہ پیچھے ان کے فورن پلیئرز ہیں، اور یہ جو کل جو ہوا نا واقعہ جو آج جو آئے ہیں جو مسلم لیگ نون جیتی ہے، اس کی وجہ سے پھر بہت ان کو کنونس کرنے میں لوگوں کو آسانی ہو رہی ہے کہ دیکھیں آپ ہماری آفر کو لے لیں، ہماری آفر دیکھیے، تو اب تو عوام نے بھی مطلب ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے، تو اور کچھ میڈیا بھی ہمارا، تو یہ سارے معاملات پہ عمران خان صاحب کو بہت زیادہ نظر رکھنی پڑے گی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ مقابلہ بڑا ٹف ہوگا، اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں، کل کی ویلاگ میں آپ سے بات کریں گے پاکستان کے حوالے سے، اور مزید اور زیادہ تر کل بات کریں گے ہم فورن کے اوپر۔ ہاں ایک بات اور یہ ہے کہ نثار مورائی صاحب کو 11 سال کی سزا ہو گئی، فشر مین کے جو چیئرمین تھے، انہوں نے بھی مطلب اپنے عہدے کا ناجائز استعمال کیا تھا۔ جس طرح نثار مورائی کو سزا ہوئی ہے، اسی طرح کا میرے پاس جو رپورٹس ہیں وہ یہ ہے کہ شاید کچھ اور مزید لوگوں کی گرفتاری ہوگی، جو میں نے ابھی بتائی تھی۔ اگر اسی طرح گرفتاری ہو اور سزا دے دی جائے، سزا پہ عمل درآمد شروع ہو جائے، تو پھر معاملات درست ہوگا، ورنہ اس طرح معاملات درست ہونے والا نہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ کل کی ویلاگ میں آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔